बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा जअलल्लाहु मिन बहीरा वला साइबा वला वसीला वला हाम वलाकिन्नल्लज़ीना यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िब व अक्सरुहुम ला याक़िलून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपके सामने तौहीद और रद्द शिरक पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपके सामने मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन के हवाला जात ये रखे थे कि अमर बिन लुहई जब शाम गया तो वो बुत लाया वहाँ से, तो वो बुत सालिहीन के नहीं थे और वो बुतों की इबादत करते थे शाम वाले। और मक्के में आकर उसने ये कहा कि बुतों की इबादत करें और लोगों ने उसकी बात मानी और उसकी इबादत शुरू कर दी। सबब इबादत क्या था कि वो कैसे लोग उन्होंने उसकी बात को मान लिया, तो वो मैंने बता दिया कि वो चूँकि बड़ा अमीर आदमी था, बड़ी रिश्वतें थी उसने, तो आहिस्ता आहिस्ता उसने लोगों को इस तरफ लगा दिया। तो उसकी लोग जो थे वो एक समझते थे शरअ के तौर पर। काला इब्न हशाम वो कहते हैं वकाना कौलुहु व फ़िलुहु फ़ीहिम कश्शरअ अलमुत्तबी लिशरफ़िही फ़ीहिम, और इस वजह से कि उसकी शरअ का हुक्म उसको मानते थे कि गोया ये शरीयत का हुक्म है। और वो क्यों मानते थे कि उसने अन्नहु रुब्बमा ज़बहा अय्यामल हजीज अशरत आलाफिन बुदना व कसा अशरा आलाफातिन हुल्लतन फ़ी कुल्ल सनतिन युतिमुल अरब व युहीसु लहुमुल हीसा बिस्समन वल असल व युलत्तु लहुमुस सवीक। लोगों को गोश्त खिला खिला के, कपड़े दे दे के, लोगों को शहद की कुप्पियाँ दे दे के और लोगों को लालच में लाकर इसके ऊपर खड़ा किया गया, इस तरफ लाया गया। आज जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है इसकी इब्तदा यूँ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, अल्लाह ताला ने बहीरा को मुकर्रर नहीं किया, बनाया नहीं। वो समझते थे ये जो जानवर है ना बहीरा और साहिबा, ये अल्लाह ताला ने इनका हुक्म दिया इनके करने का। पहले तो अल्लाह ताला ने उनका रद्द फरमाया कि और फरमाया ये झूठ है अल्लाह की तरफ जो मनसूब करते हैं, इनके उनके उस अकीदे का रद्द है जो वो अपने दीन शिरक को नाऊज़ बिल्लाह मुनज़्ज़ल मिनल्लाह समझते थे। इसकी तफसीर में अल्लामा कुर्तुबी से शुरू करता हूँ। वो कहते हैं, वो इस बात से शुरू करते हैं, कहते हैं कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या बयान फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा इसके रावी हैं। वो कहते हैं काला समीअतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल लिअक़सम इब्नुल जौन रायतु अमर बिन लुहई यजुर्रु कुस्बतु फिन नारे फमा रअयतु रजुलन अशबहा बिरजुलिन मिनका वला बिही मिनका फ़क़ाल अक़सम अख़शा अन यदुर्रुनी शबहुहु या रसूल अल्लाह क़ाल ला इन्नका मुमिन व हुवा काफिर। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अमर बिन लुहई को जहन्नम में जलता हुआ देखा और वो आंतरियों के बल घसीटा जा रहा था। पूरी हदीस है वो। तो हुजूर ने एक सहाबी थे अक़सम बिन जौन उनका नाम था, उनको ये वाक़या बयान किया और फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ये फरमाया कि वो देखने में तेरे जैसा था, यानी उनकी शक्ल जो है वो तुझसे मिलती जुलती थी। तो वो तो जो अक़सम थे वो तो हैरान हो गए, शक हो गए। उन्होंने कहा मेरी शक्ल मिलती है, मुझ जैसा है, मेरी शबी है उससे अमर बिन लुहई से। तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको हौसला देते हुए, तसल्ली देते हुए फरमाते हैं कि कोई बात नहीं, डरो नहीं, सुन लो, तेरा ज़ाहिरी शक्ल तो उससे मिलती है लेकिन फ़र्क ये है क़ाल ला तू इन्नका मुमिनुन व हुवा काफिरुन। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ज़ाहिरी शक्ल की बात नहीं, ये देख कि तू कलिमा पढ़ता है और वो तो काफिर था, वो तो कलमे का मुनकर था, तुझ में उसमें क्या मुशाबियत है।
اس کا مطلب یہاں سے باریک بات، میں نے یہ پوری عبارت اس لیے پڑھی ہے، لوگ کافروں مشرکوں کی اور مومنوں کی مشابہت پیدا کرنے میں ایک منٹ نہیں لگاتے، اور آقا دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رد کیا ہے، فرمایا خبردار، مشرک کی اور مومن کی عقیدے کے اعتبار سے کبھی مشابہت نہیں ہوتی، ہاں شکل کے اعتبار سے اتفاقیہ طور پر ہو جائے تو ہو جائے، کافر اور ہوتا ہے مومن اور ہوتا ہے۔ یہ اقسم کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرما کر قیامت تک کے لیے مومن اور کافر کا فرق کر دیا کہ اگر تمہیں کہیں تمہارے ذہن میں یہ ہو کہ یہ تو مشرکوں والا کام ہے تو اس کام کی مشابہت کی وجہ سے مومن کو کبھی اس کا شبیہ قرار نہ دینا، کیوں؟ شکل میں مشابہت ہو سکتی ہے، عقیدے اور عمل میں کبھی کافر اور مشرک کی مومن کی مشابہت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے میں نے یہ پوری عبارت پڑھی تھی علامہ قرطبی کی۔ آگے علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ انہو اولا من غیر دین اسلام و بحر البحیرہ و سیب الصائبہ، یہ پہلا بندہ تھا جس نے اسماعیل علیہ السلام کے دین کو تبدیل کیا، اور دین کو تبدیل کرنے کے بعد لوگوں کو یہ حکم دیا کہ وہ بتوں کی عبادت کریں، بتوں کی عبادت کریں۔ اس لیے یہ پہلا بندہ ہے جس نے مکے کے اندر دین اسماعیل کو تبدیل کیا۔ آگے علامہ قرطبی حدیث لائیں، فرماتے ہیں کہ ذکرہ ابن العربی، علامہ ابن العربی مرسل روایت بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ وکیلا ان اولا من ابتدع ذالک جناد بن عوف، ایک اور روایت ہے کہ جس نے، ایک روایت ہے کہ پہلی جس نے بدعت کی مکے کے اندر وہ عمر بن لوہی تھا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ وہ جنادہ بن عوف کے بارے میں ہے کہ وہ تھا، یعنی جس نے بھی یہ بدعت کی وہ کئی بندے بھی ہو سکتے ہیں، پہلے وہ تھا اور بعد میں وہ تھا۔ تو عمر بن لوہی کو علامہ قرطبی کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعتی بندہ تھا، اور بدعت اس نے کیا کی تھی؟ جمعرات کی شام کو کچھ چاول یا دودھ رکھ کر اس نے دعائے مغفرت کی تھی اپنے بڑوں کے لیے، یہ بدعت تھی، یا اس نے میلاد کا جلسہ کیا تھا، یہ بدعت تھی جس کی وجہ سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنم میں دیکھا؟ نہیں، وہ بدعت یہ تھی کہ وہ شام میں گیا، وہاں سے بت لایا اور لوگوں کو بتوں کی دعوت دی اور دین ابراہیم کو بدلا۔ یہاں سے ناظرین پروگرام ازالہ شبہات اور نور ٹی وی کے دیکھنے والوں یہ بات پکی کر لو، بدعتی اسے نہیں کہا جاتا جو میلاد کرتا ہے، بدعتی اسے کیا کہا جاتا ہے جو تغیر کرتا ہے دین ابراہیمی میں، اسماعیل میں، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ جو دین کی بنیادیں ہیں آمنت باللہ، حلال حرام ہے، جو ان میں تغیر کرے اس کو کہتے ہیں کہ یہ بدعتی ہے۔ تو عمر بن لوہی پہلا بدعتی بندہ تھا جس نے یہ کام کیا۔ آگے علامہ قرطبی کہتے ہیں ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ یہ جو بدعتی بندہ تھا اس کی بدعت یہ تھی کہ انا سببا نصب الاوثان و تغییر دین ابراہیم علیہ السلام، اس نے جو بت شام سے لایا تھا اور ان کو جو گاڑا تھا، رکھے تھے، نصب کیا تھا، یہ اس کی بدعت تھی۔ اب جب کہا جائے نا کلو بدعت دلالہ کلو دلالت فی النار، تو اس واقعہ کو سامنے رکھا تھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور وہ بدعتی جہنم میں ہے۔ اور یہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صرف خبر نہیں دے رہا، میں دیکھ کے آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے وہ جہنم میں جل رہا ہے۔ کون؟ بدعتی۔ اور بدعت کیا ہے؟ شام سے بت لانے، ان کی عبادت کرنی اور لوگوں کو بتوں کی عبادت پہ لگانا، یہ ہے بدعت جس کے لیے یہ کہا گیا ہے۔ آگے امام مسلم کی وہ ایک روایت لائے ہیں اسی کے بارے میں، فَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ، کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف افتراء کرتے تھے، اس نے یہ بدعت ایجاد کی ہے۔
یہاں تھوڑی دیر کے لیے میں دوسری طرف یہاں جا رہا ہوں کہ بدعت کیا ہوتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے میں نکلوں گا، پھر میں واپس اپنے موضوع پر آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت، عنایت اور اس کے کرم سے. بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے بدعت اعتقادیہ، کفریہ، شرکیہ. جتنی احادیث بدعت کے رد میں آئی ہیں نا، جن میں نار 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 دلالہ دلالہ آیا ہے، وہ ساری ایسی ہی بدعتوں کے رد میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. لیکن ہمارے دوست ہیں، کمال ہو گئی ان کی کہ انہوں نے ان کفریہ اعتقادیہ بدعتی والی باتوں کو، ان احادیث کو اپلائی کر دیا ہے، اس کا اطلاق کر دیا ہے ان جائز کاموں کے اوپر جو ہمارے دوستوں کے زعم کے مطابق درست نہیں ہوتے. جائز ہوتے ہیں، مروجہ حسنات ہیں، جو جائز کام ہیں ان کے اوپر انہوں نے ان کو لگا دیا. اب عمر بن لوہی کی ایک بدعت یہاں آ گئی، تو اس لیے میں تھوڑا سا اس گلی میں ذرا ٹرن کرنے لگا ہوں. اللہ کی مہربانی کرم سے میں نے بدعت کے موضوع پر بڑا تفصیل سے پروگرام کیے ہیں. آج تھوڑا سا میں پھر اس کا ایک ٹرن لے رہا ہوں. عبادت ہوئی ہے بتوں کی. سرفراز خان صفدر صاحب کہتے ہیں نہیں بتوں کی عبادت، کون بتوں کی عبادت کرتا ہے؟ ہوئی ہے بتوں کی عبادت. اسی کے ضمن میں یہ بات آ گئی. سورہ یونس کی تفسیر میں علامہ نیشا پوری غرائب القرآن کے اندر سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اس کی تفسیر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اما ان یکون من تمام ما امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یقول لهم او ابتداء کلام من اللہ تعالی تنزیہا لنفسہ عن اشراکہم او ان الشرکاء الذین یشرکون بہم. کہتے ہیں کہ یہ جو آیت 18 ہے، اس کے اندر یہ جو کہا گیا ہے کہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی تنزیہ مراد ہے کہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہو، وہ منزہ ہے. پہلے تو انہوں نے یہ بات کی. اس کے بعد آگے کہتے ہیں ثم بینا ان عبادت الاصنام بدعۃ وان الناس یعنی العرب او البشر کلہم کانوا علی الدین الحق فاختلفوا. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ابھی گزرا، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ارشاد فرمائیں، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی ابتدا ہے کہ وہ ان کے شرک کرنے اور ان مشرکوں سے پاک ہے. پھر فرمایا کہ بتوں کو پوجنا بدعت ہے، اور اہل عرب یا لوگ دین کے بارے میں جو حق کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، ان کا یہی جھگڑا ہے. اب میں تھوڑا سا اس کی تفصیل کرتا ہوں. پہلی بات یہ تھی کہ بتوں کی عبادت ہوئی، اور علامہ نیشے پوری کہتے ہیں کہ بتوں کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ان عبادت الاصنام، یہ تو پکی ٹھکی بات ہے کہ وہ بتوں کی ہی عبادت کرتے تھے. اور یہ جو بتوں کی عبادت کرنا ہے، اس کا دوسرا نام ہے بدعت. تو بدعت کے لیے اب دو نام ہو گئے. اگر ایک ہو گیا عبادت الاصنام، عبادہ، ایک ہو گیا لفظ عبادہ، اور دوسرا ہو گیا بدع. اگر تو عبادت الاصنام کہیں تو یہ بھی بدعت ہے، اور اگر صرف بدعت کا لفظ کہیں تو اس کا مطلب بھی یہی ہے، بتوں کی عبادت کرنا کفریہ، شرکیہ، اعتقادیہ بدعت کے اندر. تو عمر بن لوہی نے اس کو ایجاد کیا تھا، اس بدعت کو، اور وہ بدعت کیا تھی؟ بتوں کی پوجا کرنا. تو دو مسئلے یہاں سے ثابت ہو رہے ہیں، ایک بدعت کیا ہوتی ہے، اور دوسرا یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ مشرکین بتوں کی عبادت کرتے تھے. یہاں ہمارے انگلینڈ کے اندر ایک شہر ہے شیفیلڈ، وہاں کی ایک بچی نے مجھے ایک دن فون کیا، تو وہ کہنے لگی کہ میں ایک مسجد میں لوکل طور پر درس قرآن سننے کے لیے گئی. تو وہاں پر جب انہوں نے درس قرآن دیا تو درس قرآن دینے سے پہلے
تلاوت کی کسی بچی نے تلاوت کی. جب اس نے تلاوت کی تو تلاوت کے بعد اس نے کہا صدق اللہ العظیم، ختم کی تلاوت. تو بعد میں وہاں کے جو مسجد کے امام تھے انہوں نے اس بچی کی تصحیح کی، کیونکہ وہ خود کر رہے تھے پروگرام، تو کہنے لگے آخر میں صدق اللہ العظیم تلاوت کے آخر میں نہیں کہتے، یہ بدعہ ہے. اور پھر انہوں نے ساتھ کہا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ بدعت کرے وہ گمراہ ہے، کل بدعت ضلالہ، وہ گمراہ ہے. اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ جہنم میں جاتا ہے. تو اس نے ڈانٹ کر اچھی طرح سے اس بچی کی، جس کو ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں نا کلاس لی، پوری کلاس لی کہ آج کے بعد صدق اللہ العظیم نہیں کہنا. وہ بچی مجھے فون کرتی ہے، کہتی ہے کہ میں ڈر گئی ہوں اس بات سے کہ کیا بدعت اتنا بڑا جرم ہوتا ہے کہ اللہ اس کو گمراہ قرار دیتا اور وہ جہنم میں چلا جاتا. اور دوسری بحث بات سے ڈر گئی ہوں کہ کیا اتنی چھوٹی سی بات کے اوپر کہ تلاوت کی اور تلاوت کے بعد صدق اللہ العظیم کہا، اتنی چھوٹی سی بات کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا اور وہ گمراہ ہو جائے گی اس بات سے، اور وہ اس کا ایمان ختم ہو گیا اس بات سے. تو یہ بدعت کا لفظ تو بڑا لائٹلی ہے. تو میں تو ڈر گئی ہوں کہ جی چھوٹی سی کام کرنے سے بندہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے. میں نے اسے سمجھایا بیٹی بات یہ ہے آپ ابھی بچی ہیں، یہاں انگلینڈ میں رہتی ہیں، آپ نے دیکھا نہیں، لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہوا ہے اور کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی عید کے دن یہ ضروری سمجھ لے کہ میں نے سیویاں کھا کے مسجد جانا ہے تو وہ بدعت کرتا ہے اور اس بات سے وہ جہنمی ہو جاتا ہے سیویاں کھانے سے. کیوں؟ یہ صحابہ نے سیویاں نہیں کھائیں، سیویاں جو ہوتی ہیں یہ سیویاں نہیں کھائیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر وہ تو بدعتی قرار دے دیتے ہیں. پھر میں نے اس کو یہ کنسیپٹ بتایا تو وہ کہنے لگی ہاں اب بات عقل میں آتی ہے کہ اللہ کسی کو گمراہ قرار دے اور اس کو جہنم میں پھینکے، وہ اس لیے کہ جب وہ شام سے بت لائے، دین ابراہیم کو تبدیل کرے، دین اسماعیل کو تبدیل کرے، کعبے کے اندر ان کو نصب کر دے، تو یہ اس کی جب بدعت ہوگی تو واقعی وہ کلو بدعت دلالہ کے مصداق ہوگا، واقعی وہ کلو دلالت فی النار کا مصداق اسے ہونا چاہیے، نہ کہ صدق اللہ العظیم پر. پھر اس بچی کو اس بات کی سمجھ آئی. تو اب اس مثال سے شاید میں بات اور آسانی سے سمجھا سکوں کہ علامہ نیشا پوری کہتے ہیں ثم بینا ان عبادت الاصنام بدعت، یہ ہوتی ہے بدعت. اب اس کے بعد میں ایک دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں بدعت کسے کہتے ہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر ہے 152. اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین. اور اسی طرح ہم بہتان باندھنے والوں کو سزا دیتے ہیں، یعنی اللہ کے دین میں بہتان باندھنے والے کی سزا غضب اور ذلت ہے. بے شک اچھا یہاں پر جو اجل کا لفظ ہے میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کا رد فرمایا جنہوں نے ایک بچڑا بنایا، گائے بنائی، بچڑا بنا کر اس کی عبادت کرنے لگے. اللہ ان پہ ناراض ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان پر میرا غضب ہے، یہ ذلیل لوگ ہیں دنیا آخرت میں اور ان کو یہ مفتری ہیں. اس آیت کی تفسیر میں یہی علامہ نیشا پوری کہتے ہیں کہ قال مالک بن انس ما من مبتدع الا وتجد فوق رأسه ذلۃ ثم قرأ هذه الآیہ. حضرت امام مالک بن انس فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی بدعت کا ارتکاب کرنے والا نہیں مگر وہ اپنے سر پر ذلت و رسوائی کو پاتا ہے. علامہ قرطبی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قال مالک بن انس ما من مبتدع الا وتجد فوق رأسه ذلۃ ثم قرأ ان الذين اتخذوا العجل سینالہم غضب.
ابو اسحاق نیشاپوری الکشف والبیان کے اندر اسی آیت کی تفسیر میں پھر وہ لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال ابو قلابہ، قالا اس کی وہ روایت بیان کرتے ہیں، ابا فراتی سمیت ابا سعید بن عبر بن عثمان الخیر سمیت السراج سمیت سوار بن عبداللہ سمیت ابی یقول قال مالک بن انس ما من مبتدئین وتجد الا وتجد فوق رأسه ذلة ثم قرأ ان الذين اتخذوا العجل الآیہ یعنی مبتدعین اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی وہ ذلیل ہو گئے۔ اب ان کی ذلت کیا تھی؟ علامہ قرطبی کہتے ہیں، علامہ نیشاپوری کہتے ہیں کہ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ ان کی ذلت اس لیے ان پر آئی کہ انہوں نے ایک بدعت کا ارتکاب کیا، وہ مبتدعین میں سے ہو گئے جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی۔ تو اب امام مالک کے نزدیک بدعت کا کیا مطلب ہوا؟ ان کے نزدیک بدعت کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ بدعت کا کام کرتا ہے وہ ذلیل ہے۔ قرآن کی آیت سے انہوں نے استدلال کیا۔ اور بدعت ہوتی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ سامری نے جو بچڑا بنایا اور لوگوں کو کہا اس کو پوجو، انہوں نے اس کی عبادت کی، یہ ہے بدعت۔ اب ایک مثال پہلے میں نے دی عرب کی، اور یہ مثال میں نے شام کی اور مصر کی دی۔ مصر کا میں نے نام اس لیے لیا کہ وہ مصر ہی میں تھے، وہ شام میں تھے، لیکن آج کل وہ علاقہ مصر کے اندر ہے جہاں یہ واقعہ بچڑے والا پیش آیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا رد فرمایا، تو عمر بن لوہی کا بت لانا بدعت ہو گئی، سامری کا بچڑا بنانا بدعت ہو گئی، بنی اسرائیل کا بچڑے کی عبادت کرنا یہ بدعت ہو گئی۔ اب نبیوں ولیوں کی عبادت نہیں، لوگ کہتے ہیں کون باہوش آدمی بچڑے کی عبادت کر سکتا ہے؟ جناب بچڑے کی عبادت باہوش آدمیوں نے کی ہے، ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں علامہ سرفراز خان صفدر صاحب، کون باشعور بندہ بتوں کی عبادت کر سکتا ہے؟ جناب بتوں کی عبادت ہوئی اور انہوں نے کی ہے، اور اسی کا نام بدعت ہے۔ یہاں پر میں دونوں پوائنٹ ساتھ ساتھ آپ کے سامنے اکٹھے لا رہا ہوں۔ علامہ قرطبی نے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبہ ولا وسیلہ، اس آیت کی تفسیر میں وہ بات لکھی ہے جس کا میں پہلے بھی بیان کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ عمر بن لوہی مکہ سے شام گیا، ارض البقاع گیا، اور وہاں اس نے دیکھا لوگوں کو رام یعبدون الاصنام، وہ اس کی عبادت کر رہے تھے بتوں کی۔ فقال لهم ما هذا الاصنام، یہ کیا ہے؟ التی اراکم تعبدون، کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ آگے سنیں وہ کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں قالوا هذه اصنام نستمطر بها فنمطر ونستنصر بها فننصر، فقال لهم افلا توتونی منها صنما اسیر به الى ارض العرب فیعبدونه فآتوه صنما فیقال له ہبل۔ وہ اس کے اوپر یہ بات لائے ہیں کہ اس نے کہا کیوں عبادت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جو مانگتے ہیں یہ دیتے ہیں۔ تو بتوں کی عبادت کا سبب نیک بندوں کے بت ہونا نہیں ہے۔ یہ بڑا مسئلہ بن گیا کہ لوگوں نے اس بات کو عطا خراسانی کی روایت کو اتنا مشہور کر دیا، اتنا مشہور کر دیا، جتنی یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ ملتان کے اندر گرمی بڑی پڑتی ہے، اور گرمی پڑنے کا سبب یہ ہے کہ شاہ شمس تبریز وہاں گئے تھے اور انہوں نے سورج سے کہا تھا میری مچھلی بون دو، تو اس لیے ملتان میں اس وجہ سے گرمی پڑتی ہے سب سے زیادہ۔ جیسے پرانے زمانے میں ان پڑھوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی، اسی طرح اس بات کو یہ مشہور کر دیا گیا، اس بات کو مشہور کر دیا گیا۔ ورنہ شاہ شمس تبریز تو تبریز کے اندر ہیں، ان کا مزار وہاں ہے، وہ تو کبھی ملتان گئے ہی نہیں، ان کا کیا واقعہ ہوا؟ اور وہ تو بات ہی ایسی ہے۔ اسی طرح یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ نہیں جی یہ اب نیک بندوں کے بت بنے، نیک بندوں کے بت بن گئے۔ اس بات کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اس کے اوپر میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت عنایت سے پوری بحث کر دی ہے۔ بدعت کے حوالے سے ایک اور بات میں کر دوں چلتے چلتے، پھر میں آگے واپس اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ وہ یہ 3 بدعتوں کو یاد کر لیں۔
ایک بدعت ہے اس کا نام ہے بدعہ سامریہ، سامری کی بدعت، وہ یہ ہے جس کو میں نے ابھی پڑھا، بچڑا بنانا، اس کی عبادت کرنا، کروانا، اسے خدا بنانا، یہ ایک اس کی عبادت ہے، یہ بدعت ہوگی سامری کی۔ دوسری بدعت ہے اس کو کہتے ہیں سینٹ پول کی بدعت۔ یہ سینٹ پول ایک بندہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، مگر اس وقت وہ مسلمان نہ ہوا، بعد میں وہ مسلمان، ان کے زمانے میں اس نے نہ قبول کیا دین کو، بعد میں اس نے قبول کیا، لیکن تھا وہ پکا منافق بن کے رہا۔ اس نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقائد گڑھ دیے اور پورے دین عیسوی کو اس نے تبدیل کر دیا۔ دین موسوی کو موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں تبدیل کیا تھا سامری نے، بچڑا بنا کر اس کی عبادت کرا کر، اور دین عیسوی کو تبدیل کیا تھا سینٹ پول نے، اور اس نے کہا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر خدا حلول کرتا ہے اور خدا کا تیسرا حصہ ہیں وہ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، خدا کا وہ ایک جز ہے اور وہ بیٹے کی صورت میں نعوذ باللہ دنیا میں ظاہر ہوا، اور وہ ان کو پھانسی دی گئی، وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے۔ یہ عقائد بد جو تھے یہ سینٹ پول نے نکالے، اور یہ دین عیسوی کے اندر بدعت تھی۔ اب تیسری بدعت دین ابراہیمی کے اندر تھی، اور وہ کیا تھی؟ یہ عمر بن لوہی کی بات تھی۔ یہ بندہ تھا بدعتی، جس نے وہاں سے بت لا کر نصب کیے، تو یہ بدعت تھی۔ اب بتوں کی عبادت بھی ہوئی اور یہ بدعت بھی ہوئی، تو یہ دونوں باتیں میں چلا رہا ہوں ساتھ ساتھ۔ اب بتوں کی عبادت کرنے والوں سے پوچھیں، ایک حوالہ میں نے دے دیا کہ شام والوں نے کہا تھا ہم عبادت کرتے ہیں ان کی، قرآن کی آیت میں نے پڑھی، قالوا نعبد اصناما، انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، یعنی وہ کہیں ہم عبادت کرتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کہیں کہ تم بتوں کی عبادت کرتے ہو نہ کرو، مگر ہمارے دوست کہیں نہ 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 بتوں کی عبادت تو کبھی ہوئی ہی نہیں۔ اب بتوں کی عبادت کرنے والوں کا ایک حوالہ میں اور دیتا ہوں، سنیے ان کی زبانی وہ کیا کہتے ہیں، لیکن وہ کافی دیر گزر گئی ہے، اس بات کو ذرا یاد تازہ کر لیں دوبارہ۔ اس بات کی کہا گیا ہے دنیا کا کوئی عقل مند انسان اس کو باور نہیں کر سکتا کہ کسی باہوش آدمی نے کبھی محض اینٹ اور پتھر وغیرہ کی عبادت کی ہے، یعنی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی عقل مند بندہ اس بات کو مان ہی نہیں سکتا کہ بتوں کی عبادت ہوئی ہے۔ واہ 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 واہ، ابراہیم علیہ السلام مانتے ہیں کہ بتوں کی عبادت ہوئی ہے، الیاس علیہ السلام مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام مانتے ہیں، نوح علیہ السلام مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں دنیا کا کوئی عقل مند انسان اس کو باور نہیں کر سکتا کسی باہوش آدمی نے کبھی پتھر کی عبادت کی ہو۔ جناب علی بتاتے ہیں، قرآن بتاتا ہے، مفسرین محدثین بتاتے ہیں، ہاں باور ہوا ہے، کیوں نہیں باور ہوا؟ آئیں علامہ قرطبی سے پوچھیں اور امام بخاری سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں اس بات کی کہ عمران بن تیم وہ اس بات کی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قالا کننا نعبد الحجر فَإِذَا وَجَدْنَا حَجَرًا هُوَ خَيْرٌ مِّنْهُ أَلْقَيْنَاهُ وَأَخَذْنَا الْآخَرَ فَإِذَا لَمْ نَجِدْ حَجَرًا جَمَعْنَا حَسْوَةً مِّن تُرَابٍ ثُمَّ جِئْنَا بِالشَّاءِ فَحَلَبْنَا عَلَيْهِ ثُمَّ طُفْنَا بِهِ۔ امام بخاری کہتے ہیں، یہ کتاب المغازی کے اندر ہے اور باب ہے 66، اور بنی وہ جو وفد ہے بنی حنیف کا جو وفد آیا تھا سمامہ بن اسال کا، اس کے اندر یہ روایت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عمران بن تیم کہ ہمارا حال یہ تھا کہ ہم پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے،
پتھروں کی عبادت ہے، اور کوئی بہتر پتھر مل جاتا اس سے تو دوسرے کی شروع کر دیتے، اور کبھی کبھی یہ ہوتا کہ اگر پتھر نہ ملتا تو کچھ مٹی جمع کر لیتے اور وہ بکری کے پاس لاتے اور اس کے اوپر تھوڑا سا دودھ ہوتے، پھر اس کی عبادت شروع کر دیتے۔ کہتے ہیں کون باہوش آدمی اس بات کو مان سکتا ہے کہ لوگ پتھروں کی عبادت کرتے ہیں؟ اب وہ جو پتھروں کی عبادت کرتے تھے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پتھروں کی عبادت کرتے تھے، اب لائیں باہوش بندہ بنتا ہے کہ نہیں۔ یہ امام بخاری کا بھی ہے اور علامہ قرطبی کا، سب نے اس کا لکھا ہے۔ فتاوی شیخ بن باز کہتے ہیں الاستلام للہ بالتوحید، اس کے اوپر وہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رواہ البخاری میں وہی اسی روایت کو وہ لائے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ کننا نعبد الحجر، ہاں ہم اس کی عبادت ان کی کیا کرتے تھے پتھروں کی۔ مختصر سیرت الرسول کے اندر وہی ابو رجاء العطاری کی حدیث دوبارہ لائیں، وہ کہتے ہیں کننا نعبد الحجر فی الجاہلیت، وہ کہتے ہیں ہم جاہلیت کے زمانے میں پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اب وہ کہیں ہم پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے، بخاری کہتے ہیں وہ کیا کرتے تھے، قرآن کہتا ہے وہ قالوا نعبد اصناما، وہ کہتے ہیں کیا کرتے تھے، اور ہمارے دوست کیا کہتے ہیں؟ بلا باہوش کوئی بندہ ایسا کہاں یہ بات مان سکتا ہے کہ مشرک پتھروں کی عبادت کرتے تھے۔ اب آپ کو میں ایک دوسرا حوالہ بتاؤں، نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر کی تقریر، واہ بڑی مشہور تقریر ہے حضرت جعفر کی۔ حضرت جعفر، اور یہ جو تقریر ہے یہ البدایہ والنہایہ سے میں اس وقت پڑھ رہا ہوں، علامہ طبری بھی اس کو لکھتے ہیں، علامہ واحدی نے لکھا، الکشف والبیان میں اس کو لکھا، سب محدثین اس کو، بغوی نے اس کو ذکر کیا، اور ان سب لوگ جو ہے نا انہوں نے محدثین نے اس کا ذکر کیا۔ ہوا یوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اور اعلان نبوت فرمانے کے بعد مسلمان لوگ ہوئے، مشرکین نے ان کو تنگ کیا، تو یہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی مومنین نے۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں جا کر وہ ٹھہرے، پیچھے سے ان کو پتہ چلا کہ وہ چلے گئے وہاں سے، تو اب حافظ ابن کثیر کہتے ہیں، اور یہ دوسرے محدثین میں جن کا میں نے لیا، کہتے ہیں کہ کالا باسط قریش عمر بن العاص و عمار بن ولید بہدیت من ابی سفیان الی النجاشی فقالوا له ونحن عنده قد صار الیک ناس من سفلتنا وسفهائنا فادفعهم الینا قال لا حتى اسمع کلامهم۔ یہ نجاشی کے بعد عمر بن العاص اور عمار بن ولید، یہ دونوں ابو سفیان نے ان کو تحائف دیے اور کہا جاؤ جا کر اپنے بندے وہاں سے لے آؤ جو ہجرت کر کے وہاں چلے گئے، اور ان کو تحفے دے کے ان کو لے آؤ۔ وہ نجاشی کے دربار میں جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بندے، استغفر اللہ، دیکھیں انہوں نے لفظ کیا استعمال کیے مومنین کے لیے، کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں جو تمہارے پاس آ گئے ہیں۔ اور حافظ ابن تیمیہ کی عبارت میں نے بدعت کے پروگرام میں وہ پڑھ کر آپ کو سنائی سی، اقتضاء صراط المستقیم میں انہوں نے جا کے کہا کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، انہوں نے تمہارا دین قبول نہیں کیا اور اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ دیا، یہ پاگل ہیں، یہ بگوڑے ہیں، نعوذ باللہ، ایسے الفاظ وہ عمرو بن عاص ان کے بارے میں اس نے کہے۔ اور پھر اس کو کہتا ہے کہ یہ تو بدعتی لوگ ہیں، انہوں نے تو اپنا دین چھوڑ دیا، دین کو بدل دیا اپنے باپ دادے کو، نئی باتیں کرنے لگے، یہ تو بدعتی لوگ ہیں۔ یہ اقتداء صراط المستقیم کے وہ حوالے میں نے پڑھے تھے، بس یاد آ گئی تو میں نے وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیے۔ تو وہ نجاشی کو کہتے ہیں ان کو ہمیں واپس کر دو، تو نجاشی کہتا ہے قال لا حتی اسمع کلامہم، ایسے نہیں، مجھے ان کی بات سننے دیں۔ قال فبعثہ الینا فقال ما یقول ہؤلاء، انہوں نے ان کو بلایا اور بلا کر یہ آگے جا کر وہ دوسری روایت کے اندر اس کی زیادہ تفصیل لائیں، کہنے لگے ہیں بلاؤ ان کو۔ جب ان کو بلایا گیا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے، عمر بن العاص نے کہتا ہے کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آئیں گے نا، اذا دخلوا علیک لا یسجدون لک ولا یحیونک بتحیۃ التی،
युहय्यिक अल्लाह बिहन्नास रग़बतन अन दीनिका व सुन्नतिका। हाँ, उसने कहा कि जब वो आएंगे ना तुम्हारे पास है तो वो तुम्हें सजदा नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो जब वो मिलते थे तो ये उस ज़माने में रवायत था कि बादशाह को सजदा करते थे, कि वो सजदा नहीं करेंगे और इस अंदाज से तुम्हारा अदब एहतराम नहीं करेंगे। तो ये भी उन्होंने उनके कान भरे थे नजाशी के। नजाशी ने कहा बुलाओ, वो आते हैं। अब वो नजाशी के दरबार में हज़रत जाफ़र आए, वो आकर कहते हैं कुलना हाउलाई कौमुन याबुदून अल असनाम। वो कहते हैं हज़रत जाफ़र, ए नजाशी बादशाह, ये वो लोग हैं बंदे तुम्हारे सामने, हमारी जो कौम है, अब हम नहीं, हम तो अब इनका हिस्सा नहीं रहे, हमें तो कमली वाला मिल गया, लेकिन ये करते क्या हैं, याबुदून अल असनाम, ये तो बुतों की इबादत करते हैं। जाफ़र फरमा रहे हैं कि ये बुतों की इबादत करते हैं। वाह! और बाकी रहा हमारा मामला, व इन्नल्लाह बासा इलैना रसूलन फ़आमन्ना बिही व सद्दक़नाहु। वो पहले हम भी यही थे, अब जब से दरे रसूल पर आए हैं हमने उन पर ईमान लाया, उनकी तस्दीक की, हमने अपनी कौम के इन कामों को छोड़ दिया। अब हम बुतों की इबादत नहीं करते मगर ये बुतों की इबादत करते हैं। अब नजाशी का दरबार है, वहाँ पर वो फरमा रहे हैं कि इन्होंने बुतों की इबादत की करते हैं। अब यहाँ ये सवाल एक उठता है, अगर कोई बाहोश बंदा ये सोच नहीं सकता कि बुतों की इबादत हुई है, जैसे हमारे दोस्त कहते हैं, तो फिर यहाँ अमर इब्न आस को क्या कहना चाहिए था? वो कहता ना 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 ना, हमने तो बुतों की इबादत नहीं की, हम तो करते हैं उन नबियों वलियों की इबादत जिनके ये बुत हैं। नहीं, असल में वो बुतों की इबादत ही करते थे, बुतों के अंदर जिन्नात कलाम करते थे, उनको वो ज़ाविल उकूल मानते थे, उनको वो ज़ी रूह मानते थे। इसके मैं हवाले आगे जाकर पढ़ूँगा इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से। अभी तो मैं ये बात चला रहा हूँ इस अंदाज से कि वो करते थे। तो जाफ़र ने कहा कि ये बुतों की इबादत करते हैं और वो भी बुतों की इबादत करते थे। वहाँ पर हज़रत जाफ़र ने सूरह मरियम की तिलावत की। आप अल्हम्दुलिल्लाह सब उस वाक़या को जानते हैं। तो आगे वो कहते हैं, वह इन्नमा कान तिलकल तहिय्यतु लन। हाँ, पहले था, अब नहीं, पहले सजदे किया करते थे, अब ख़त्म हो गया है। वो कहते हैं तिलका तहिय्यतु लन, अब ख़त्म हो गया, अब नहीं वो हम करते जो पहले करते थे, वो सलाम के तरीके जो थे। व नहनु नाबुदुल असनाम व नाबुदुल असनाम। अब वो क्या कह रहे हैं? वाह! वो कहते हैं हम ये पुट्ठा सलाम जो है ना, तहिया वाला सजदा करना और इस तरह से करना, ये हम, हज़रत जाफ़र फरमा रहे हैं, ये हम उस दौर में किया करते थे जब हम बुतों की इबादत करते थे। हज़रत जाफ़र भी इकरार कर रहे हैं, कौम के लिए भी वो कह रहे हैं, उस वक़्त हम करते थे। फ़बाअसल्लाहु फ़ीना नबिय्यन सादिक़न व अमरना बित्तहिय्यतिल्लती नाअतहा अल्लाहु लना वहिय सलामु तहिय्यतु अहलिल जन्ना फ़अरफ़न नज्जाशी। वाह! उन्होंने कहा जब हम बुतों की इबादत करते थे तो ये हमारा सलाम होता था, अब तो मुस्तफ़ा आ गए, हमने उनकी तस्दीक की, उन पर ईमान लाए, अब उन्होंने हमें सलाम करने का वो तरीका बता दिया है जो अहले जन्नत का तरीका होगा। जैसे जन्नती एक दूसरे को सलाम करेंगे, मुस्तफ़ा ने हमें बुतों की इबादत छुड़ा कर हमें जन्नत में पहुंचा दिया। वाह! लो ना जी ना, बुतों की कौन इबादत करता है, देखे करते हैं कि नहीं। जब नजाशी ने ये बात सुनी ना कि इन्होंने बुतों की इबादत छोड़ दी, हुजूर पर ईमान ले आए, फ़अरफ़ा नजाशी, नजाशी ने जान लिया अन्ना ज़ालिका हक़्क़ुन, कि ये हक है, व अन्नहु फ़ित तौरात वल इंजील। हाँ, ये वो नबी आ गए जिनकी बातें तौरात में लिखी हैं, जिनकी बातें इंजील में लिखी हैं, ये वही नबी आ गए।
علامہ بغوی یہ بات لکھ رہے ہیں، اور کشف الشبہات کے اندر محمد بن عبد الوہاب نے یہ بات لکھی کہ وہ کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ فبعث اللہ فینا نبیا صادقا وامرنا بالتحیۃ التي رضیاها اللہ وہی السلام تحیۃ اہل الجنہ۔ محمد بن عبد الوہاب کشف الشبہات میں کہتے ہیں، یہ مختصر سیرت الرسول میں اس عبارت کو وہ لائے ہیں، علامہ بغوی لائے ہیں، علامہ خازن لائے ہیں، حافظ ابن کثیر اس کو لائے ہیں، الکشف فی البیان کے اندر نیشا پوری لائے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ جی ہاں مشرک بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور جنہوں نے چھوڑا وہ بھی اقرار کر رہے ہیں کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اب یہ بتائیں ہمارے ان دوستوں کا حال کیا ہم کریں، ان کے بارے میں کیا کہیں، کیسے ان کو سمجھائیں، کون سی دلیل ان کو دیں؟ مجھے کوئی دلیل سمجھ میں نہیں آتی کہ ان دلائل کے جاننے کے باوجود کوئی بندہ یہ کہے۔ اب یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس کا ایک ہی سبب ہے، جب سے میں نے پروگرام ازالہ شبہات شروع کیا ہے اس وقت سے میں یہ باور کرا رہا ہوں اس بات کو، اور دنیا جانتی ہے، یہ نہیں کہ میرے بتانے سے کسی کو پتہ چلا۔ اصل میں ہمارے دوستوں نے شرک کا معنی ہے، تعین کیا ہے اس کا مسلمانوں کے احوال و کیفیات، معمولات، حسنات کو دیکھ کر۔ ایک ہے شرک کا اصل معنی، انشاءاللہ کچھ 2-4 پروگراموں کے بعد وہ آ رہا ہے بات کہ میں یہ پروگرام کروں گا شرک کا معنی کیا ہوتا ہے، قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، کتب لغت میں کیا ہے، اور پھر میں یہاں تک بات لاؤں گا کہ اپنے دوستوں کی کتابوں سے دکھاؤں گا کہ شرک کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے شرک کا معنی نہ قرآن سے کیا، نہ لغت عرب سے کیا، نہ دیوانین سے کیا، نہ حدیث سے کیا، نہ شروحات سے کیا، نہ تفاسیر سے کیا۔ انہوں نے شرک کا معنی کیا مسلمانوں کے ایک ایسے عمل خیر، عمل جائز کو دیکھ کر جو ان کی نظر میں وہ درست نہیں تھا، جو ان کو وارا نہیں کھاتا تھا، اسے دیکھ کر اس کو شرک کا نام دے دیا۔ جب یہ شرک کا نام دے دیا، اب وہ لفظ شرک اس پر فٹ نہیں بیٹھتا تھا، وہ آ نہیں رہا تھا۔ اب انہوں نے اس کو انہوں نے برداشت کر لیا، فٹ کر دیا۔ دوسرا انہوں نے کام یہ کیا کہ عام مسلمانوں کو مشرک کہنا شروع کر دیا۔ جب مسلمانوں کو مشرک کہنا شروع کیا تو جو ان کا عمومی واسطہ تھا، جو ان کا شکار ہوتا ہے، جس کو وہ شکار کرنا چاہتے ہیں، وہ پڑھے لکھے لوگ، دین جاننے والے نہیں ہوتے، وہ عام لوگ ہوتے ہیں۔ اب ان کو جب انہوں نے شکار کیا تو ان کے اندر اتنی جان اور اتنی قوت تھی ان عام مسلمانوں کے اندر بھی کہ جب انہوں نے یہ بات کی نا شرک، یہ کام شرک ہے، 7 قرآن کی آیت پڑھی، یعبدون من دون اللہ، کہ یہ تو اللہ کی وہ عبادت، اللہ کے سوا تم ان کی عبادت کرتے ہو، دیکھیں یہ قرآن میں لکھا ہے۔ اب ان بندوں کے پاس، بندیوں کے پاس، بچوں کے پاس، بچیوں کے پاس اور کچھ نہیں تھا، بس اتنا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ آیت تو بتوں کے لیے ہے، یہ اس کا مطلب تو ہے کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے اس جواب کو زائل کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ بات کی کہ یہ تم نے کیا کیا کہ یہ بتوں کے لیے، بتوں کی تو کبھی عبادت ہی نہیں ہوئی، بنا بتوں کی بندہ بھی کوئی عبادت کرتا ہے؟ اصل میں وہ عبادت کرتے تھے پیروں فقیروں کی، بتوں کی کون عبادت کرتا ہے؟ اس وجہ سے انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا، یہ گورکھ دھندا شروع کیا، اور اسی وجہ سے مجھے یہ سارے پروگرام اس وجہ سے کرنے پڑے۔ کل مجھے لاہور سے ایک بچی نے یہ بات بتائی، وہ کہنے لگی کہ صبح کے وقت ہم بچیاں اکٹھی ہو کر ایک ماڈل ٹاؤن کے اندر پارک ہے، وہاں ہم جاتی ہیں، اور بھی عورتیں ہوتی ہیں کہ چلے صبح صبح وہ کر لیں، وہ کرنے کے لیے تو اور سب بچیاں جاتی ہیں، بندے بھی جاتے ہیں، بچے بھی جاتے ہیں۔ تو جب وہ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر وہ کہتی ہے میں نے یہ بات دیکھی کہ وہاں پر ایک
اسلام آباد سے کسی ایک خاص انسٹیٹیوٹ الہدا اس سے پڑھی ہوئی کوئی لڑکی تھی، وہاں پر ابتدائی کچھ تعلیم اس نے شروع کی تھی، پڑھی ہوئی تھی. اس نے کیا کیا، اس نے دیکھا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں ووک کے لیے، تو ان سے 10 منٹ میں لے لوں اور ان کو توحید اور رد شرک بتاؤں کہ توحید کیا اور رد شرک. تو وہ وہاں بیٹھ جاتی، اور وہاں بیٹھنے کے بعد وہ ایک یا تو وہ عورتیں جو گھریلو عورتیں ہوتی ہیں وہ تھیں، یا کوئی آفیسز میں کام کرنے والی، یعنی ان کا دینی مطالعہ یا دینی علم نہیں تھا. انہوں نے ان عورتوں کو بٹھانا شروع کر دیا، کہنے لگی اللہ کے لیے 10 منٹ دے دیں، اس سے آپ کی قبر منور ہوگی، یہ نور ساتھ لے کر جائیں گی، میں آپ کو قرآن پڑھاتی ہوں. تو وہ پارک کے اندر کچھ عورتوں کو لے کر بیٹھ جاتی. اب وہ جو عورتیں تھیں آفس میں کام کرنے والی، وہ تھیں ساری میلاد منانے والی، وہ ساری تھیں 11ویں کا ختم دینے والے، وہ ساری تھیں داتا کے دربار پہ جانے والی، وہ ساری تھیں میلاد کرنے والی، شب برات منانے والے. اب جب یہ ان کے ساتھ بیٹھی تو 2-4 ہوئی باتیں. پہلے تو انہوں نے کہا وضو کا طریقہ یہ ہے، آپ اپنا کلمہ درست کر لیں. اب جب انہوں نے یہ باتیں شروع کی تھی، یہ بچی مجھے کہتی ہے کہ میں بھی ان میں تھی، ہم بیٹھ جاتی تو وہ بھی باتیں شروع ہو جاتی. اب اس نے 2-3 درسوں کے بعد اپنا ہتھیار نکالا اور وہ کہنے لگی کہ یہ شرک ہے، یہ چیزیں جو تو آپ لوگ کرتے ہیں یہ تو درست نہیں ہے، قرآن و سنت میں تو اس کا ثبوت نہیں ہے کہیں، اور یہ شرک ہے. اور اس نے قرآن کی آیت پڑھی. جب اس نے قرآن کریم کی آیت پڑھی نا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، من دون اللہ کی آیت پڑھی اس نے. تو وہ بچی نے مجھے بتایا کہ 17, 18 یا 20, 22 عورتیں، وہ گھریلو عورتیں خواتین اور آفس میں کام کرنے والی جو بیٹھی تھیں، وہ یک زبان ہو کر بولیں. سب کہنے لگی میڈم یہ جو ابھی آپ نے آیت پڑھی ہے، یہ جو آپ نے بتایا ہے، یہ تو وہ بتوں کی بات ہے، یہ تو کافروں کی باتیں ہیں، یہ تو مشرکوں کی باتیں ہیں. وہ مشرک تھے جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، ہم بتوں کی تھوڑا عبادت کرتے ہیں. ہم تو یا رسول اللہ کے جب وہ نعرہ لگاتے ہیں میلاد کے اندر، ہمارا تو یہ نظریہ ہوتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ ہماری آواز پہنچا دیتا ہے، یا ملائکہ لے کر چلے جاتے ہیں، ہمارے نعرے کی ان کو خبر ہو جاتی ہے. ہم تو اللہ کے حبیب کا نام لیتے ہیں. یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے یہ تو بتوں کی آیت ہے، وہ تو بتوں کی. تو یعنی وہ عورتیں جتنی تھیں آفس میں کام کرنے والی، کچھ گھریلو، انہوں نے فوری طور پہ یہ تو بتوں کی ہیں. آگے سے وہ میڈم فرماتی ہیں بتوں کی بھلا کون عبادت کرتا ہے، تم نے کس کو کہا؟ اصل میں یہ جو تمہیں رٹایا گیا نا، بتوں کی کوئی عبادت نہیں کرتا تھا. اصل میں وہ تو پیروں فقیروں کی عبادت کرتے تھے جن کے وہ بت بنائے گئے تھے. تو وہ بچی نے مجھے بتایا کہ جب یہ جتنے حوالے میں نے پڑھے ہیں یہ ان بیچاریوں کو تو نہیں آتے تھے، ان کو علم تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنا دفاع جو کیا وہ صحیح دفاع تھا اور انہوں نے حق کا دفاع کیا. اگر ان کے پاس یہ قرآن کی آیتیں ہوتی، یہ حوالہ جات ہوتے کہ ہاں وہ خود کہتے تھے مشرک کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اسلام لانے کے بعد وہ بتاتے تھے اور وہ بتوں کی عبادت ہوئی. انبیاء نے بھی یہی کہا کاش ان کو یہ آیتیں ہوتی، کاش میرے بچوں کو یہ آیتیں آئیں، یہ حوالہ جات آئیں، بچیوں کو آئیں، تو کوئی کیوں کہے ان سے کہ بتوں کی عبادت نہیں ہوئی. میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت سے اب تک 3 پروگراموں کے اندر یہ بات واضح کی ہے کہ بتوں کی عبادت ہوئی ہے. اب اگلے پروگرام میں، ایک پروگرام میں اس کے اسباب بتاؤں گا اللہ کی رحمت سے کہ وہ کیا اسباب تھے جن کی وجہ سے وہ امپریس ہو گئے، کنونس ہو گئے اور انہوں نے بتوں کی عبادت کیوں کی. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.